अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। ये जज़दान और ताबीज़ स्पेशल एपिसोड है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। उसे जज़दान की बेरूही ने अंदर से बेचैन किया हुआ था। आज सारा दिन वो कमरे से नहीं निकला था, पर रोज़ को हुक्म दिया था कि शाम तक ताबी को अच्छे से रेडी होने का मदद करे, और अब वो ड्रेस और ज़रूरी लाजमात लेकर हाजिर थी। पीच पिंक कलर का ये ड्रेस सिल्वर स्टोन वर्क से सजा हुआ काफ़ी कीमती और देवदार था। ताबी को हैरत होती थी इसके लिए जज़दान ऐसे ऐसे ड्रेसेस लाता था जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मैम, बास ने हाथ हदायत दी है कि आज आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा जज़दान ने कहा है। ताबी ने आंखें फैलाए हुए तसल्ली चाहिए। जी मैम, आप उनके साथ आज डिनर पर जाने वाली है। डिनर? यानी वो आज मान जाएगा, उसने दिल में सोचा था। वैसे वो कहाँ है? ताबी अपनी मुस्कुराहट छिपाए हुए बोले थे, बासत के साथ गए हैं कहीं, शाम होने से पहले आ जाएंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मेरा मेकअप ओवर कर देना। रोज ने मुस्कुराकर सर लाते हुए और वह गुनगुनाते हुए वॉशरूम के जाना बढ़े थे। उसने आईने में खुद को देखा तो पलकें झपकाना भूल गई थी। रोज ने आज उसे टोटली चेंज लुक दी थी। मुस्कारा, आई लाइनर से सजी हुई आंखें मजीद कातलाना लग रही थी। आज कुछ ज्यादा ही अवर मेकअप हो गया। हम डिनर पर जा रहे हैं, कितना अजीब लगेगा ना। मैं तो बिल्कुल दुल्हन लग गई हूँ। नो मैम, सर का ऑर्डर था। मुझे तो अभी से अजीब लग रहा है। पता नहीं जजदान कहाँ से लेकर जाना चाहता है। मैम, बास आपको किसी खास जगह पर लेकर ही जाएंगे। ताबीर महज मुस्कुराए थे। चले मैम, मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। उसकी तैयारी को आखिरी टच देकर उसके कंधे पर दुपट्टा सेट करने लगी और फिर उसे लिए नीचे बढ़ने लगी थी, जहां मुलाजमा ने उसे जजदान के आने का बताया था। बास आ गए हैं मैम, आप बाहर जाएं। और बास को मुकम्मल मना लीजिएगा। उसके चेहरे पर सुर्खी फैली थी। जजदान का सामना करना उसे मुश्किल लगा था। वो कदम लेती बाहर आई तो वो आज घर में बैठा था। वो दिल मसूक आकर आ गई थी, लेकिन आज उसे हारना नहीं था, इसलिए दुपट्टा संभाल कर वो कदम उठाती गाड़ी का दरवाजा खोलकर चुपचाप बैठ गया। जजदान ने मुड़कर उसको देखा और फिर गोया पलक झपकना भूल गया। यानी नवाब साहब नाराज भी हैं, लेकिन मैचिंग करना नहीं बोले। चलें, देर हो जाएगी। ताबी ने अपनी चूड़ियों वाली कलाई सामने की, गोया उसका फसबू तोड़ा था। वो गला खनकारे गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। हम कहाँ जा रहे हैं जजदान? मुस्कुराहट आज उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। शादी पर, उसने मुंह से जवाब दिया था। शादी पर? मगर किसकी शादी पर जजदान? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो अब मसनूई नाराजगी से बोले। जजदान की जाने मुड़े। आपको अपनी तैयारी से अंदाजा नहीं हुआ था? जजदान ने तिरछी निगाह उस पर आए थे। मुझे लगा तुम मुझे डिनर पर लेकर जा रही हो। वो लब दबाती झिझक ज्यादा हुई थी। जाहिर है शादी का फंक्शन रात को या तो डिनर भी होगा ना। मैं उस डिनर की बात नहीं कर रही। वो आप चिड़कर बोले थे। डिनर तो डिनर होता है ना, जैसा भी हो। उसने शाने चुकाए हुए जबकि ताबी को उसके अंदाज पर हैरत दी थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शादी किसकी है? क्या मैं उसे जानती हूँ? और अगर वहां मुझे अकेलापन महसूस हुआ तो मैं क्या करूंगी? पर तुमने वहां मेरे साथ रहना है। उसने बात का रुख बदला। उसने मुस्कुराकर ताबी को देखा और फिर यक लफ्ज़ से जवाब देकर ताबी के सर पर धमाका किया था। मेरी? तुम्हारी शादी? मगर तुम्हारी शादी तो हो गई है ना? ताबी को अपनी ही आवाज बेगाने लगे थे। उस शादी को आप मानती हैं? उसने गर्दन मोड़कर ताबी को देखा था, जिसकी आंखें किसी भी पल बह जाती। अगर मानती ना होती तो यहाँ तुम्हारे साथ आती। ये तो कोई वजह ना हुई। उसने नफी में साह लाया। क्या वजह बताऊं? बोलो, क्या चाहते हो? क्यों कर रही हो शादी? वो अब दबा दबा सा चीहे थी, जबकि आंखों के किनारे भीगने लगे थे। शादी क्यों करते हैं? तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है नौफल जजान। और अब अपने लहजे पर काबू नहीं रख पाई और हाथ की पूछ से आंखों रगड़े, आंसू रगड़े। कैसी शादी? कौन सी शादी? कभी मान रखा है शादी का? ऐसी होती है शादी? ये शादी नहीं, समझौता है। वह फट पड़ा था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी जजदान। उसके लफ्जों पर ताबी का दिमाग घूम गया था। जजदान ने बुरी आंखों से ताबी का सुरख होता हुआ चेहरा देखा और फिर उसके गोद में अपनी गन रखी। ताबी का सांस हलक में अटका था। ये क्या हरकत है? हटाओ उसे। वह सहम गया थी। चेहरे पर घबराहट फैलने लगी थी, पर जजदान बेहिस बना नीचे झुका। अगले लम्हे उसके लिए मजीद भारी था। अपना हाथ चाकू सीट के नीचे से निकालकर उसकी गोद में रखा। उस पर लटकता हुआ एन तभी को किसी सांप की तरह लगा था जो उसे डस लेगा। जजदान? वो खौफ से चीखे थी, जबकि अब सांसें फूलने लगे थे। वो उसी पर नहीं रुका था। एक तेज दाग कट्टर भी डैशबोर्ड से निकालकर उसकी गोद में रखा था। कट्टर की हैबत काफी अजीब थी। तुम पागल हो गए हो? ये हटाओ, मुझे खौफ आ रहा है। गन हटाओ जजदान। ताबी की फुली सांस से गवाह थी कि वो डर गई है। उसकी हालत बिगड़ गई है। ताबी ने इन चीजों को नीचे गिराना चाहा। खबरदार जो उन्हें नीचे फेंका। जान लेनी चाहती थी तो ले। उसकी वादा दम की उसकी हालत मजीद खराब कर गई थी। जजदान, तुम्हें हो क्या गया? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। मुझे घर जाना है। वापस मोड़ो गाड़ी।
وہ خوف سے بری طرح سے کام کر اب گود میں رکھے ہوئے ان آلات کو دیکھنے لگے تھے۔ کیسا ڈر لگ رہا ہے؟ یزدان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یزدان، یہ کیسا سوال ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی بیگی بھی خوفزدہ ابا پر یزدان نے سپیڈ مزید تیز کی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مارنا چاہتے ہو؟ مار دو، پر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ رکو یزدان، گاڑی روکو، مجھے ڈر لگ رہا ہے یزدان۔ وہ بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل یزدان نے گاڑی بریک لگائے روکی تھی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح سے چرچرائے تھے۔ وہ آگے کو گری تھی، پر یزدان نے اپنا ہاتھ لا کر اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگنے سے بچا لیا۔ تعبیر اپنے چہرے کو چھپائے چیخے تھے۔ چیخے مت! وہ تعبیر کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا ہوا دھارا تھا۔ وہ صدماتی انداز میں اس کو دیکھتی تھمی تھی، پر اس کا پھولا ہوا تنفس جتا گیا تھا کہ وہ بری طرح سے ڈری ہوئی ہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ دل لرز گیا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کسی بھی پل آپ کی جان نکل جائے گی۔ اس کی بری سرخ آنکھوں میں ایک آگ تھی۔ ایسے ہی میری جان نکلتی تھی۔ میرا دل لرز گیا تھا جب میرے پہلو میں بیٹھ کر آپ نے وہ سب سوچا تھا۔ اس شخص کو اپنے دماغ میں لائی تو لائی کیسے؟ بولے، کس حق سے لائی تھی؟ اسے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ اس کی دہشت پر تعبیر ڈر سے اچھلی تھی۔ کیا وہ شخص اس حد تک اس کے معاملے میں پاگل تھا؟ آپ کی خاموشی کو کیا سمجھے؟ یعنی میں نے جان کا نہیں؟ وہ اچانک اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ آنسو نہیں بہنے چاہیے، ورنہ اس گن سے میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ گن گود سے جپٹ کر اپنی کن پٹی پر رکھے ہوئے دھرا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی پھولی ہوئی رگیں، لہو رنگ آنکھیں، تعبیر ماتھے پر پڑے ہوئے بلوں نے جتا دیا تھا کہ اس پر شک کرنے سے نہیں بلکہ اس سے ایک جملے کی وجہ سے ناراض تھا، اور اس حد تک ناراض تھا کہ وہ تعبیر کو اس کی سزا بھی دے گیا تھا۔ یزدان ہٹاؤ! وہ بری طرح سے تڑپ کر چیخی تھی۔ ہٹاؤ یزدان! اس کی جانب مڑتی گن کو اس کی کن پٹی سے دور پھینکتی، اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑتی چیخے تھی۔ گن نیچے گر کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کیا حرکت تھی! اگر گولی چل جاتی تو کیا ہوتا میرا؟ کہاں جاتی؟ سوچا ہے میرا؟ اپنی جنونیت میں تم اپنی نہیں میری جان لینے والے تھے، مجھے مارنے والے تھے۔ اس کے سینے میں دونوں ہاتھ مارتی وہ ہزیاتی ہوئی تھی۔ اور آپ نے مجھے پل پل مارا ہے تعبیر، ہر پل۔ اس دن مار ہی تو دیا تھا۔ یزدان کے دھار پر اس کے چلتے ہوئے ہاتھ رک کر اسے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یزدان، میں نے جان کر نہیں کہا تھا، باخدا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تعبیر کو اپنا ہی لہجہ بیگانہ لگا تھا۔ میرے ناکام ہی ہیں آپ، میرے علاوہ کسی کو دیکھنے کا سوچنے کا حق نہیں آپ کو، پھر کیسے سوچا؟ اور ہمت ہے کہ میرے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو سوچا؟ کیا ذرا بھی ڈر نہیں لگا؟ نہیں لگا ہوگا نا، کیونکہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ خود ہی رائے قائم کیے تمسخرانہ بولا تھا، پر اب لگے گا آپ کو ڈر، اتنا ڈر کہ سوتے ہوئے بھی یزدان کا خیال آپ کو بے چین کرے گا۔ اس کی پر اسرار آواز اس کی جان ہوا کر رہی تھی۔ یزدان پلیز! وہ فریادی ہوتی ہے۔ آپ کے دل و دماغ وجود پر نوفل یزدان کا عکس ہونا چاہیے، صرف نوفل یزدان کا۔ اگر آج کے بعد اس شخص کا ذکر یا خیال بھی ذہن میں آیا، اس دن لمحے اپنی جان خود لے لوں گا، اور پھر اچھے سے اس شخص سے سوچ لیجیے گا، میں صرف دھمکی نہیں دے رہا، کر گزروں گا۔ تعبیر کو آپ کی جنونیت سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ دور ہوتے ہوئے ونڈو سے جا لگے، جبکہ سانس لینے میں اسے مشکل ہونے لگے تھے۔ یزدان نے وحشت بھری بھی نگاہ اس پر ڈالی۔ تعبیر نے سہم کر سانس بھی روک لیا تھا۔ اس نے چاقو اور کٹر جس کے گوشت سے گر گئے تھے اٹھا کر سیٹ کے نیچے رکھے۔ تعبیر مزید ونڈو سے جا لگی۔ وہ سیدھا ہوا اور آنکھیں ساتھی سے بند کر کے کچھ دیر بعد کھولی اور گہرا سانس لیا، جیسے خود پر قابو پا رہا۔ تعبیر کا دل چاہے یہاں سے بھاگ جائے، اور یہ اس کا یزدان نہیں تھا۔ آج دوسری مرتبہ اسے یزدان سے بے انتہا خوف آیا تھا، جس کی شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ اسے پانی کی بوتل باکس سے نکالی اور پوری خالی کر کے ونڈو سے باہر پھینکی، اور پھر گاڑی سے باہر نکل گیا، جیسے اپنے عمل پر پچھتایا۔ دروازہ بند ہوا تو اس کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی۔ آنکھوں کی بڑھتی نمی نے اسے بری طرح سے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنا دوپٹہ لبوں پر رکھتی وہ ابھرتی سسکیوں اور چیخوں کو بامشکل دبا پائے، جیسے اگر ذرا سے بھی آواز اس شخص تک پہنچی تو وہ خود تو کچھ نہ کر لے۔ باہر آئیں! اس نے دروازہ کھول کر اسی کے کلائی پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس کا انداز نرم تھا، پر تعبیر کو اب بھی وہ سرد لگا تھا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ تعبیر باہر آئیں! یزدان، میں اسے نہیں سوچوں گی، اس کا ذکر نہیں کروں گی، بلکہ کسی کا بھی نہیں کروں گی، پر تم خود تو کچھ نہیں کرنا۔ میں مانتی ہوں اپنی غلطی، مان رہی ہوں نا میں۔ تعبیر کی فریاد پر یزدان کو بے ساتھ اس پر ترس آیا تھا اور خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ سر پھیلی سی لڑکی اس کی فکر میں روتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے زیادہ اس کی محبت کی کیا گواہی ہوتی۔ بس کریں! اس کی بیگی بھی آنکھیں صاف کیے نرمی سے بولتا اسے خود سے لگا گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پر آپ کے لفظ مجھے پل پل اذیت دے رہے تھے۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ لفظ مجھے پہلے دن کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں مینچسٹر سے اس شہر سے بلکہ اس ملک سے چلا گیا تھا کہ وہ لفظ میری جان چھوڑے، لیکن وہ خیانت مجھے اس حد تک جکڑ گئی تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ آپ نہیں جانتی تعبیر کہ میں آپ کے معاملے میں کتنا جنونی ہوں۔ جان جائیں گی تو شاید اگلا سانس بھی نہ لے پائیں۔ اس کی جنونیت تعبیر کی ہچکیاں بھڑا گئی تھی۔ تعبیر!
उसने सामने की ताबीर को देखा जिसकी गुटी गुटी सिसकियां उसे बेकरार कर गए थे। बस अब रोना नहीं है, जानता हूँ ओवर रिएक्ट कर गया था। ओवर रिएक्ट? वो बामुश्किल खुद पर जब्त कर पाए, वरना दिल तो चाह रहा था कि उसका गला दबा दे, पर फिर सरापा होने का ख्याल उसे दूर होने पर उकसा गया था। इर्द गिर्द देखें हम कहाँ पर हैं, इतना भी लापरवाह नहीं हो। उसने देखा तो बड़ा सा ग्राउंड था और ताहत निगाह पर एक गाय नजर आ था जहाँ पर मदम रोशनियां जली हुई थी, पर इतनी भी रोशन नहीं थी कि इन दोनों का वजूद नुमाया कर देती। उसे वीराने से खौफ तो आया था, पर जिसदान का खौफ हर शय पर हावी था। शायद मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने दोबारा ताबीर को करीब किया था और कमर के गिर्द हाथ डाले कैद कर लिया था, जैसे वो फिर दूर हो जाएंगे। ताबीर चुपचाप उसके हसामे खड़ी रहती, जैसे उसके करीब करने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। ताबीर, जिसदान की पुकार में शिद्दत थी, तुम्हारा नक्का है, देर हो जाएगी। वो दांव पर दांव जमाए बोलती और चेहरा झुका हुआ था, पर लहजा सब जता गया था। यजदान जिसके लड़ने की तोका किया खड़ा था, उसके बरक्स जवाब पर वो हैरान हुआ और फिर उसका कहका उमड़ आया था। ताबीर को डेरू रोना आया, पर खुद पर बंद बांधे वो अपनी मुट्ठी साथी से बीच गई थी कि नाहन उसका हाथ जख्मी करने लगे। गुस्सा आ रहा है या खौफजदा है? वो समाज से करीब झुके हुए बोला था। घर जाना है मुझे, वो जब से बोली थी। चलें फिर, उसकी मुट्ठी खोले हुए बोला था, जो अब जख्मी कर चुके थे। पता था मुझे डर कर खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। उसने सुर हथेली को छुआ था, पर तभी पर कोई भी असर नहीं हुआ। जजदान, मुझे घर जाना है। उसकी गुराहट पर वो उसे लिए आगे बढ़ने लगा था। कहाँ लेके जा रही हो? वो गाड़ी से कुछ दूर हो गए थे। घर? उसने यक लफ्ज़ जवाब दिया। ये हमारा घर नहीं है। यानी आप उस मैंशन को अपना घर समझती हैं? मेरा फजूल बातें करने का कोई मूड नहीं है। मुझे जाना है तो बस जाना है। वो जिद्दी हुई थी। लेकर तो जा रहा हूँ, ये हमारा अपना घर है। ताबीर हैरान हुई थी। उसकी जाना मोड़ी तो उसके बीके चेहरे को रुमाल से साफ करने लगा। ताबीर चटपटाई थी। फेस खराब हो चुका है। अगर रोशनी में ये चेहरा मुझे डरा गया तो मैं मासूम बच्चा क्या करूंगा? यजान, मुझे जाना है। उसकी एक ही रट पर मुस्कुराया था। ये मेरे मामा पापा का घर और आपका ससुराल है, मुझे नहीं जाना। उसका दिल बुढ़ता से घबराया था। एक तो पहले ही वो यजान की वैसी रूप से खौफजदा थी, ऊपर से वो बिन बताए जहाँ पर ले आया था, जिन्हें वो जरा भी नहीं जानते थे। क्यों नहीं जाना? यजदान रुका था। बस नहीं जाना तो नहीं जाना, घर जाना है मुझे। अंदर चलेंगे तो रोना भूल जाएंगे और जो कुछ मुझ पर शदीद गुस्सा आ रहा था ना, वो प्यार में बदल जाएगा। वो दिल फरेबे से बोला। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे इस वक्त बस तुमसे दूर होना है। वो भीगी आंखों को रगड़ती थकी हारी से बोलती। ताबीर यार, गुस्सा आ गया था ना, बस। उसके कान से गिर हाथ जमाए हुए उसे थाम गया था। गुस्सा? तुम्हारा गुस्सा मेरी जान ले जाता। जानते हो, ऐसा लगा था किसी भी बात को मुझे मार डालोगे। वो हाथ चटकती हुई फांसे पाई थी। ताबीर, मेरे पास मत आना यजदान, वरना मैं हर लिहाज बोल जाऊंगी। वो चेहरे पर पथरीले तासा सजाते उसे उंगली दिखाती रो गए थे। पूरे 2 हफ्ते मुझे अपने लफ्जों पर पेशमानी हुई थी। अफसोस हुआ था। कल माफी मांगना चाहती थी और एतराफ भी करना चाहती थी कि हाँ, मैंने वो सब जो भी कहा था गलत कहा था, पर तुमने सुनने की बजाय अपनी थकन का बहाना बनाया और चले गए। आज भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ चली आई कि जहाँ लेकर जाओगे जो कहोगे करूंगी, पर तुमने ये क्या किया? गन, चाकू और न जाने क्या क्या मेरी गोद में सजा दिया। ये कैसा इंतकाम था? खौफ आता है मुझे गन से, और तुमने गन से ही डराया। मैंने आज तक वहाज भाई की गन को नहीं देखा और कभी मेरे सामने अपनी गन नहीं निकालते थे, पर तुमने दोबारा मुझे गन से डराया। पर तुमने 2 बार मुझे गन से डराया, फिर कहते मोहब्बत करते हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी बीबी गन से डरती है, और फिर तुमने वो गन अपने माथे पर रख ली। कसम खाकर कहती हूँ जिस्तान, अगर तुम वो गन ना हटाते तो वो चाकू मैं इसी वक्त अपने कलाई पर फेर लेती। अपना तबाह गुबार निकालती वो जिस्तान को दिला गए थे। खबरदार जो ऐसा किया। थोड़ी आगे उसका चेहरा हाथों के प्याले में पड़ा। क्यों फिर ऐसा क्या? बोलो। वेपा फिर से रो दी थी। जिस्तान, कुछ नहीं, बोलो। बस साथी से उसमें बीच लिया था। तभी की हिचकियां बनने लगी थी और जजदान के अफसुदा मुस्कुराहट में डरने लगे थे, जैसे बेसे, पर उसने आज इज़हार कर ही दिया था। वैसे काफी रोना धोना हो गया ना, हम अब अंदर चलें। उसकी गंभीरता से कहने पर वो तर कर दूर हुए थे। अब इस हुलिये में जाऊंगी। उसने दोबारा हाथ अपनी जानब मोड़े। उससे गुरा था। गुस्से की जगह अब अंदर जाने की फिक्र हावी हुए थे। क्यों? इस हुलिये को क्या हुआ है? इतनी प्यारी तो लग रही है। तभी के बिखरे काजल मदम लिपस्टिक से सजे हुए होंठों को देखकर लब दबाए मुस्कुराहट से बोला था। मैं तो भी कब प्यारी नहीं लगती? फजूल में हर बार कहते रहती हो बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे पता है रोने के बाद कोई प्यारा नहीं लगता, और जिस तरह तुमने मुझे डराया, धमकाया और रुलाया ना, उसके बाद मेरा हुलिया खौफनाक ही लग रहा है। यजदान मुट्ठी लबू पर जमाए हुए बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट संभाल पाया था। तुम हंस के क्या साबित करना चाहती हो? ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराजगी खत्म कर दिया। तुम्हारे साथ यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मैंशन जाने के बाद मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरा मूड है तुमसे सुलह करने का।
अगले ही पल यजदान की मुस्कुराहट सिमटी। वो मेरा मेंशन है, मेरा कमरा है मैडम, जहाँ आप अपना हक जमाए बैठी हैं, और ऐसे कैसे सुलह नहीं करेंगे? आपके तो अच्छे भी करेंगे। वो चीर का गोया बता, मेरे अच्छू से कर लो जाकर, और वो मेंशन चाहूँ तो आज अपने नाम लिखवा लूँ, फिर बताओ क्या कर लोगे? ताबी ने दो बदर जवाब दिया था और यजदान उसकी दिलेरी पर आंखें फैलाए उसे देखने लगा था। और वो आप कैसे अपने नाम लिखवाएंगे? यजदान ने उसकी आंखों में झांका था, जहाँ पर चैलेंज अमेज तासर था। वक्त आने पर बता दूंगी, जैसे तुम बताते हो ना। फिलहाल मुझे थकन की वजह से नींद आ रही है। उसे जटती हुई गाड़ी के जाना पड़े। थकन की वजह से नींद? वह बड़बड़ाया था, लेकिन फिर समझ आने पर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मैडम, अब यह ताना कब तक मिलेगा? जब तक मेरा दिल चाहेगा। और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई थी। मुझे घर जाना है, और जो ये तुमने किया है ना, उसके बाद तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्या सोचेंगे कि कितनी अजीब लड़की है, जिसे ढंग से तैयार होना भी नहीं आता। फिर कैसे जाएंगी? यजदान, मेरा हुलिया देख लो। उसने लाइट ऑन की। अब भरपूर तवज्जो उस पर दिलाए थे। कुछ भी नहीं हुआ हुलिये को। 2 मिनट में आपका ये फीका चेहरा गुलाब रंग में रंग ला सकता हूँ, बस इजाजत दे। उसके जन्म झुकता हुआ ताबी का दिल बुरता से दरकार गया था। खबरदार यजदान, मेरे करीब आए। वह उंगली उठाए हुए उसे वार्न करती विंडो से चिपके थे। आ चुका हूँ करीब, रोकर दिखाएं। उसका लहजा हमार अलो था। तभी ने फौरी अपना चेहरा हाथों के प्याले में छुपाया, मुबादा वो बेबाक आदमी मौके से फायदा न उठा ले। पर काफी देर कोई आहट ना हुई तो उसने हाथों की जोड़ी से यजदान को देखा था, जो बाहर देख रहा था। उसने डरते डरते हाथ उठाया, पर अगले ही पल वो पूर्णता से बुखलाई थी। उसके गाल पर पुरशिद्दत सा लम्स छोड़े वो फौरी सीधा हुआ था कि ताबीज समझ नहीं पाई थी कि यह क्या हुआ है। पर गाल पर होते हुए एहसास ने चेहरे पर गुलाल फैलाया था। चीटर आदमी, ताबीज चिड़का बोलती उसको मारने को बढ़ी, पर यजदान दोनों हाथ कैद कर चुका था। मुझे अभी मेंशन जाकर आपसे बहुत कुछ कहना है, इसलिए बाकी लड़ाई हम अपने घर में करेंगे। यजदान ने आंख विंक किए हुए कहा था। तो तभी का चेहरा बिना किसी मेकअप के भी सुरह हुआ था। यजदान ने पीछे झुककर एक बाल उसकी गोद में रखा तो चेहरा सुरह पड़ता हुआ चेहरा सफेद हुआ था। अब इसमें क्या बला है? फिर से अगर डराया तो मैं तुम्हारी अब जान लेकर रहूंगी। ताबीर अपनी गोद में पड़े हुए बॉक्स को देखकर बोले थे, इसमें मेरे डरने का सामान है। ताबीर ने हैरत से उसे देखा और फिर इस बॉक्स को खोला तो अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स थे। ताबीर ने घुटते हुए तेज निगाह उस पर डाली तो वह मुस्लिम सा डरता हुआ कांध झुका गया। रोज ने मुझे इतना अच्छा रेडी किया था, पर तुम्हारे फजूल मजाक की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब मैं पहले जैसी तो नहीं लगूंगी ना? औरत का असली गम जाग गया। वह बड़बड़ाया था, हाँ, औरत का असली गम ही ठीक, पर बिल्कुल दुरुस्त गम है। और ये जो तुमने मेरे साथ आज किया ना, मैं तुम्हारे मामा बाबा को जरूर बताऊंगी। वो मुंह बनाते भी अब चेहरा वाइप से साफ करने लगे थे। यानी अभी आप मिली भी नहीं है और पहले ही शिकायत शुरू? वो हैरान हुआ था। हाँ बिल्कुल। वो कांधा झटकती हुई अब अपना चेहरा सवारने लगे थे, पर यजदान ने गहरी बेबाक निगाहें उसके काम में हल्ला डाल रहे थे। वापस चली जाऊंगी मैं? उसे मुस्कुराया उसके जाना मोड़े उसे धमकाया था। यजदान ने फौरी हाथ खड़े किए थे और चुपचाप बाहर निकल गया था, ताकि वो अपना हुलिया बिना किसी हलाल के अच्छे से दुरुस्त कर सके। उसके बाहर निकलने पर तभी ने सुकून का सांस लिया था। बदतमीज आदमी, कैसे किसी की जान लेनी है अच्छे से जानता है। मुंह के सावे बिगाड़ती वो यजदान को कोसने लगी थी, पर फिर उसकी हरकत पर शर्मगीन मुस्कुराहट लबों पर फैल गई थी। बाहर खड़ा वो सिगरेट के गहरे कश लिए हुए एक बार फिर से तभी के अनोखे से इज़हार पर मुस्कुरा दिया था। उसकी जहनी रोज जैसे भटकी हुई थी। कभी बैठे बैठे वो मुस्कुरा देती तो कभी एकदम रोना आने लगता। कल से मुस्तकिल यही कैफियत थी। ऐसा लग रहा था जिंदगी एक मुकाम पर ठहरी ठहरी सी है। ना बहाज आया, ना वो अपने गम से बाहर निकली। एक जमूद तारी था हर जानब, पर कब तक? अब जैसे खुद से ही थकी थकी सी थे। बेजारी बढ़ने लगी तो वो शव लेने का सोचते हुए वार्डरोब के जानब आए। वहां पर लटकते हुए कीमती मलबूसात को देखकर एक बार गम ताज़ा होने लगा था। कितने अरमानों से उसने ये सब लिया था। वहाज का तस्वर हर वक्त हावी रहता था। उसके हवाले से हवा बुनती वो एक एक लिबास नहायती शौक से लेती रहे थे, पर आज वो सब उसे नुकीले कांटों की तरह चुभने लगे थे। चुभन के साथ अब जैसे फिजा में हफ्से बनने लगे थे। उसने जल्दी से वार्डरोब बंद की और हुड टेक लगाकर आंखें बंद किए गहरे सांस लेने लगे। एक बार फिर बहाज के लफ्जों ने दिमाग पर अपना कब्जा जमाकर उसके असाब से खेलना शुरू किया था। अनाबिया, वहाज की पुकार पर उसने डालकर आंखें खोली। सामने अपने खौफ की वजह देखकर वो सुन हुए थे। पलके झपक कर उसने वहाज को दोबारा देखा था। वो वहीं भाग रहा था, सफेद कुर्ते में बालों को ऊपर जमाए, पाँव में ब्लैक सैंडल थे। वो कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था। कहीं वो उसकी मौत का परवाना ना ले आया हो। आप क्यों आए हैं? छोड़ने के लिए? इतनी मिन्नतों के बाद भी छोड़ देंगे? नहीं, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मैं नहीं। वो वार्डरोब से लगी बुरता से हमती वहाज को हैरान कर गए थे। वो तेजी से उसकी जानब आया। वहाज, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़िएगा, प्लीज।
وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی ایک بار پھر سے کل والی کیفیت میں ڈلنے لگی تھی، پر آج اس نے پہلے ہی انابیہ کے کاندھوں سے تھام کر سنبھال لیا تھا۔ میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں، اس نے انابیہ کے کاندھوں پر گرفت جمائے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ انابیہ نے سہمی سہمی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ نیچے تمہارے ماما بابا ہیں؟ اس کے چہرے کو آج پہلی مرتبہ بنا کسی رکاوٹ کے دیکھے بولا تھا۔ ماما؟ ڈیڈ؟ اس کے سوکھے لبوں سے سرسراہٹ سے نکلی تھی، پھر چہرے کی اداسی خوشگواری میں بدلنے لگے۔ میرے مام ڈیڈ؟ وہ یقین چاہتی تھی اور وہاج نے ہون سر میری سے ہی سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا، اور اگلے ہی پاس کے چہرے پر خوف پھیلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہاج حیران ہوا تھا۔ آپ مجھے ان کے ساتھ بھیج کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ جب میں کہہ چکی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، پھر بھی آپ مجھے بھیج رہی ہیں؟ وہ وہاج کا گریبان جکڑ چکے تھی۔ وہاج کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ کیا بکواس ہے؟ کیا چھوڑنے کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ کان پاک کیا ہے میرے؟ اگر تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکا تھا۔ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے دماغ سے یہ فتوح نہ نکلا تو تمہیں میں خود گھر سے باہر پھینک دوں گا، پھر اچھے سے چھوڑنے پر ماتم کرتی رہنا۔ اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے وہ گرایا تھا۔ نہیں، اسے فوری نفی میں سائلہ تھا، پر درد سے لب کا کونا بھی دبایا تھا۔ وہاج کو اپنی گرفت کی شدت کا احساس ہوا۔ کل بھی تو اس نے کافی زور سے اس کے کاندھوں کو جگڑا تھا۔ وہ نازک جہاں کہاں اس طاقتور جاریت کی عادی تھے۔ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ کاندھے سلانے لگے تھے، جیسے اب جانانہ لمس کا اثر مٹا رہا۔ اس کی ذرا سی نرمی دل پر پڑے ہوئے بوجھ کو ہٹانے لگے تھے۔ اس نے ان چند دنوں میں یہ چیز برابر محسوس کی تھی کہ اس پر سختی کرتا تھا یا جب بھی اسے بری طرح سے جھڑک کر دھتکارتا تھا، اگلے ہی لمحے وہ پشیمان بھی ہو جاتا تھا۔ اس دن جب اس نے کمرے میں رہنے کے لیے ہاتھ جوڑے تھے، وہاج نے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ درد کر تو تھا، پر مداوا بھی کرتا تھا، بنا احساس دلائے، بنا لفظوں سے۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ان سے اچھے سے ملو۔ اور وہ رکا تھا جیسے وہ لفظ جمع کر رہا۔ انابیہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ یقین کر لو کہ میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، نہ آج نہ کبھی۔ اس نے نظر چرائے ہوئے کہا تھا، جیسے یہ لفظ دل پر جبر کر کے کہہ رہا ہو۔ کبھی جو کہتا تھا کہ چھوڑ دوں گا، آج کہہ رہا تھا نہیں چھوڑوں گا۔ یقین کرتی تو کس بات پر کرتی؟ وہاج، کس پر یقین کروں؟ انابیہ نے بے یقینی سے پکارا۔ اس کی انابیہ کو دیکھا اور پھر کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ آج کہے گئے لفظ سچے اور اٹل تھے۔ انابیہ کو لگا جیسے وہ پھر سے جی اٹھی ہے۔ کہنے کو چند لفظ تھے، پر اس کے لیے جینے کی وجہ بن گئے تھے۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں مسکرانے لگے تھے۔ ریڈی ہو جو، کوشش کرنا کہ شاور لے کر فریش ہو کر نیچے آؤ۔ اس کے مل گجے حلیے پر نظر ڈالتا وہ انابیہ کو بکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ 3 دن سے اس نے وہی فراق پہنا ہوا تھا، یعنی وہاج کو اس کا حلیہ گندا مندہ پورا سا لگ رہا تھا۔ اسے خود پر شدید افسوس ہوا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ نکھرا سا خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، جبکہ وہ 3 دن پرانے لباس میں تھے۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا چینج کرنے کا، بس وقت نہیں ملا۔ وہ کھسکساہٹ سے مسکرائی تھی، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے واجے ایسی حفت کا سامنا بھی کبھی ہوگا، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ کر لو، وہ نرمی سے بولے۔ دور ہوا۔ انابیہ فوری تیز قدموں سے واش میں بھاگی، جیسے وہاں پر رکی تو نہ جانے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ وہاج اس کی پھرتی پھیلی ہوئی آنکھوں سے دیکھی، پر اگلے پل اس نے سنجیدہ لب پھیلنے لگے تھے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وارڈروب سے ٹیک لگاتا واش روم کے جانب دیکھنے لگا تھا، پر انابیہ کو دوبارہ باہر آتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ میں ڈریس لے لوں؟ اس نے انگلی سے وارڈروب کی جانب اشارہ دیا۔ ڈریس؟ وہاج آج وارڈروب کے سامنے تھا تو میں لے لوں؟ انابیہ کی وضاحت پر وہ وہاں سے ہٹا تھا۔ ہاں ضرور، جلدی آنا نیچے۔ اس کے پاس سے گزرا تو کاندھے بے ساتھ اس کے چورے بازو سے مس ہوئے تھے۔ ایک برقی سی انابیہ کے وجود میں دوڑی تھی۔ وہاج کو بھی اس کا لمس ایک پل کے لیے واضح محسوس ہوا تھا، پر وہ دل کو دبٹے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ انابیہ کو اپنے ارد گرد اس کی خوشبو شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گہرے گلابی رنگ کا لانگ شرٹ اور ہم رنگ کیپری وارڈروب سے نکالی۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے جھومتی ہوئی مڑی تھی، پر دروازے پر وہاج کو دیکھتے ہوئے اچھلی تھی، جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں جا رہی تھی، فریش ہونے جا رہی تھی۔ وہ رکی نہیں تھی، واش روم میں جا کر ہی دم لیا تھا۔ وہاج اس کی بیوقوفی پر نفی میں سر ہلا کر آ گیا تھا۔ تابعین نے پھیلی آنکھوں سے وہ بڑا سا گھر دیکھا تھا جو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ یہاں پر صرف تمہارے ماما بابا رہتے ہیں؟ وہ یزدان کا ہاتھ تھامے بولی تھی، جو اس نے خود ہی تھاما تھا۔ یزدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں شروع سے باہر رہا تھا تو ماما بابا، اور اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ دل کا درد شدت ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ اور کون؟ یزدان اور ملازمین رہتے تھے۔ اس نے بات ٹال دی تھی۔ وہ پورٹ سے آگے بڑھا تھا۔ یزدان، وہ ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ نہ جانے انہیں میں پسند آؤں بھی یا نہیں۔ تابعی کے دل میں وسوسے سے پھیلنے لگے تھے۔ اندر چلیں، ہر جواب مل جائے گا۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر اندر آیا تھا۔ وہاں لاؤنج میں مدھم روشنیاں تھیں، جیسے کوئی وہاں پر موجود نہ ہو۔ تابعی کا دل مایوس ہوا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔
کہیں تو مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ تابیر کی شک کی طبیعت اونٹ کر رہ دی. یزدان نے اس کے جنم دیکھا تھا اور فضا میں اپنا ہاتھ بلند کر کے چٹکی بجائی تھی. تابیر نے حیرانگی سے یزدان کو دیکھا. اگلے ہی پل روشنیاں پھیلتی اس پر اور یزدان پر پھولوں کی برسات ہوتی. اسے حواس بہتا کر گئے تھے. سکڑے لب پھیلے اور آنکھوں میں گویا جگنو چمک سے گئے تھے. اس نے بے احترانہ ہاتھ پھیلایا تو پھول کی پتیاں اس کے ہاتھوں پر جمع ہونے لگے. اتنا حسین استقبال اسے توقع نہ تھی. یزدان! خوشی غم میں کوئی بھی لمحہ ہوتا وہ بے ساتا یزدان کو پکارتی تھی. اس کی زبان پر پہلا لفظ نام اس شخص کا آتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. اسے اپنی خوشی کا عالم سمجھ نہیں آیا تھا. ہر بار شک کرتی ہیں وہ مصنوعی حبکے سے بولا تو تابیر نے مسکان نمایاں کر کے دل سے معذرت کی تھی. ویلکم مائی سن اینڈ مائی پیاری سی بہو. ایاز احمد کی پرشو اواپا اس نے سامنے دیکھا. ان کے ساتھ کھڑی مسز ایاز نے محض مسکرانے پر اتفاق کیا تھا. وہاں کی متاثر کی شخصیت نے تابیر کو مسمریز کیا تھا جبکہ ان کے ساتھ کھڑی خوبصورت سی عورت کہیں سے بھی یزدان کی ماما ہلاتے تھے. دونوں کی جوڑی سراہنے جانے کے قابل تھے. یہ مجھے جانتے ہیں یزدان؟ وہ یزدان کے پہلو میں چھپے. بالکل میرا بیٹا. اب میرے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی پلس ہمارے خاندان کی خاص الخاص بہو ہو. آپ کو کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر تابیر کے سر پر ہاتھ رکھا. تابیر کی آنکھیں خوشی سے بھیگی تھے. یزدان باپ کے گلے سے لگا تھا جبکہ وہ بھی شدت سے اسے ہود میں بیچ گئے تھے. تابیر کی بھیگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. اندر آؤ. وہ ان دونوں کا ساتھ لیے آگے بڑھتے. یزدان مسز ایاز کو خود سے لگا گیا تھا. تابیر کو ان سب کے درمیان الگ سی گھبراہٹ ہونے لگے تھے. کچھ وہ بالکل بھی پورے اعتماد نہیں تھی اور معاملہ بھی اب یزدان کے ماں باپ سے ملنے کا تھا. رہا سا اعتماد بھی ہوا ہونے لگا تھا پر ماحول میں ایک دم خوشگوار سا ہو گیا تھا. یزدان کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرائی. تابیر بیٹا کیوں گھبرا رہی ہو؟ آج آپ اپنوں کے درمیان آئی ہو. ایاز احمد نے فوری اس کی گھبراہٹ بانٹی تھی. نہیں انکل. اسے سمجھ نہیں آیا کہ انہیں کیا کیا کر مخاطب کرے. انکل نہیں بابا کو جیسے یزدان کہتے ہیں بلکہ یہ تو مسٹر ایاز کہتا ہے. انہوں نے ایک مصنوعی گوڑی سے بیٹے کو نوازا. تابیر بے ساتہ مسکرایا تھی جبکہ یزدان بھی چنبا تھا. اس کا چبنا تابیر کو مزہ دے گیا تھا. مسز ایاز خاموشی سے کی جانب پڑی. اس کی پیشانی چمٹے سے خود سے لگا گئی تھی. تابیر کا اتنی محبتوں پر دل بڑبڑ آیا تھا. کب ملی تھی اسے اتنی محبت, اتنی عزت, اتنی چاہت؟ یزدان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہاں آ کر اسے یزدان کا پیار ہی آئے گا اور ایسا ہی ہوا تھا. اس کے ساتھ لگی وہ گلافی محمود آنکھوں سے یزدان کو دیکھ رہی تھی جس نے آنکھ دبا کر اسے سٹ پٹانے پر مجبور کیا تھا. تابیر مام کا فی الحال بولنا بند ہے ورنہ مام آپ کے ساتھ کافی باتیں کرتی کیونکہ میری مام ایک باتونی عورت ہے. یزدان نے ساتھ لگائے شرارت سے بولا تو انہوں نے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی تھی اور پھر ٹیبل پر رکھ کے باز کی جانب یزدان کی توجہ دلوائی. ان کا اشارہ سمجھ کر اس نے باز اٹھا کر مسز ایاز کو دیا. انہوں نے باز کھول کر 2 کنگن باہر نکالے اور پھر یزدان کو دیکھا. مطلب آج آپ کے حصے کا میں بولوں؟ یزدان کی شرارت پر انہوں نے سر ہلایا. تابیر یہ مام کے خاندانی کنگن ہے جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے سما کر رکھے تھے تو اب یہ آپ کے ہوئے. تابیر نے یزدان کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا جس کی نگاہ میں جواب موجود تھا. ایاز احمد یہ منظر دیتے مسلسل مسکرا رہے تھے. ان کے دونوں ہاتھوں کو کنگن پہنا کر انہیں ایک بار پھر سے پیشانی چومی. اتنی محبت پر وہ رب کی شکر گزار ہونے لگے تھے. سب لانچ میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہوئے تھے. تابیر بھی ماحول میں ڈلنے لگے تھے پر یزدان کا مسلسل اسے دیکھنا بے چین کر رہا تھا. بیٹا یزدان آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ آج موقع ہے بتا دو. ایاز احمد کا سوال پر وہ چونکی اور اسے کچھ دیر پہلے کی گئی یزدان کی حرکت شدت سے یاد آئے تھے. یزدان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جیسے تابیر کو روکنا چاہتا. جی اسے بے ساتہ کہا تھا اور یزدان نے اپنی جگہ پر پہلے بدلا. یعنی تابیر اس کے کلاس لگوانے کی ٹھان چکے تھے. کیا؟ حیران تو ایاز صاحب اس کی بیوی بھی ہوئی تھے. میرا مطلب ہے انکل یزدان بہت اچھے ہیں, مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتے. اس کے طرز تحور پر یزدان کی آنکھیں پھیل دی. تابیر اور اسے عزت سے مخاطب کرے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بچ گئے ہو بیٹا, ورنہ تابیر بیٹی کو ذرا سا بھی تنگ کیا تو مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. جی بابا میری توجہ, میری توبہ جو میں آپ کی تابیر بیٹی کو تنگ کروں. وہ کان کی لوچ سے لائے بولا تھا اور شکرانے کے طور پر تابیر کو دیکھا جس نے اترا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی گویا جتا دیا ہو کہ اب کر کے دکھا. اس کے ناز و انداز پر یزدان حیران ہوا تھا. آج تابیر کو اسے ستانے میں مزہ آیا تھا. کچھ بدلہ تو اس نے بھی لینا تھا اور پھر بدلہ اسے بھرپور لیا تھا. مسز ایاز کے ساتھ وہ باتوں میں ایسے مشغول ہوئی کہ یزدان کو اس نے دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا. حالانکہ وہ بول نہیں سکتی تھی پر تابیر ان کے اشاروں کو بھی سمجھ رہے تھے اور اسے بڑی نوفر یزدان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی کہ اس کی اکلوتی پلس لڑاکا بیوی اس سے بڑے آرام سے نظر انداز کر رہے تھے. گنے گلے بال سجا کر ڈرائر کاٹ کے اسے پوچھ پر پھیلائے. آج کے ان دنوں بعد اس کی نظر سامنے سے کٹے بال پر گئے تھے جو کافی بڑھ گئے تھے. اس کے بالوں کے لیئرز بھی اب بڑھے تھے. اسے بالوں کے کیچے میں مقید کر لیا اور پھر موئسچرائزر لگا کر ڈریسر کے ڈرائی سے لپسٹک لگا لی. شادی کے بعد آج پہلی مرتبہ
وہ ان لبوں پر کچھ لگانے والی تھی۔ آج اس کا دل بھی چاہتا کہ وہ رنگ کو سجا لے۔ آج دو خوشیاں ایک ساتھ میسر رہی تھی، ماں باپ کا جانا اور بہار کے چھوڑ دینے کے خوف سے رہائی کا دن۔ پھر وہ کیوں نہ خود کو نکھارتی۔ شوہ گلابی رنگ کپڑوں سے ملتا جلتا تھا، اسے مسکراہٹ سے جائے وہ گلابی رنگ لبوں پر سجا لیا۔ وہ رنگ سجا تو چہرے کا سفید رنگ اب دیکھنے لگا تھا، اسے مزید دو اچھا بنا گیا تھا۔ دوپٹہ کاندھوں پر جمائے، کانوں میں لانگ ایئر رنگز پہن کر، ایک ہاتھ میں بریسلٹ اور ایک ہاتھ میں چند چوڑیاں ڈالی، ذرا سا سنگار آج اسے پھر نئی سہاگن بنا گیا تھا۔ چند لفظ ہی تو کہے تھے اور تھوڑی سی نرمی بڑھتی تھی کہ وہ پھر سے خوش گمان ہو گئے تھے۔ پاؤں میں اس نے 2 پٹی گولڈن کلر کی چپل پہنی اور کمرے سے باہر آئی۔ اب قدموں میں تیزی تھی، وہ نیچے آئی تو اسے ڈائننگ روم سے باتوں کی آواز ہی ہے۔ اندر دال ہوئی تو ایک لمحے کے لیے دل رک سا گیا تھا۔ وہ ہاتھ مسکرا رہا تھا، بالکل مدم سا۔ اس کی ماما بھی مسکرا رہی تھی، یعنی وہ شخص عزت و مان رکھنا جانتا تھا۔ اس نے کم سے کم انہیں رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا۔ رسوا تو اسے بھی نہیں کیا تھا، بس ناراض تھا، الجھا ہوا تھا اور اسے بھی الجھاتا تھا۔ گلے میں نمکین پانی گولا بننے لگا تھا۔ وہ سیدھا باپ کے گلے سے لگے جو اس کو دیکھ کر پہلے ہی کھڑے ہو چکے تھے، اور پھر دنوں کا غبار بہنے لگا تھا۔ تبسم بیگم بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ وحاش نے اپنی سیاست آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، آنکھوں کا سرد پن خود بخود زائل ہونے لگا تھا۔ کافی دیر فضا میں نمی سے گلی رہی تھی۔ وہ کاؤچ پر اپنے ماں باپ کے درمیان میں بیٹھ گئی تھی اور ایک ادھوری سی نگاہ نہایت جھجک سے وحاش کی طرف ڈالی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ آج نہ اس نے روح بدلا تھا، نہ ہی کوئی حقارت یا دھتکار ظاہر کیے تھے۔ اس کی نگاہ اس کے گلابی ہوتے چہرے پر تھی اور انابیہ کو اپنا سگار مکمل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ محبوب کی نگاہ نے دل کی بنجر زمین پر پھول کھلائے تھے، اور پھر یہ نگاہ ہر دوسرے لمحے سے محسوس ہوتی رہی اور اس میں ہمت نہ تھی کہ اس کو دیکھ لیتی۔ اس کا دل تو اس کی گہری نظر سے رک رک کر چل رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس نے اپنی نگاہ کو نہیں روکا اور وحاش نے اپنی نگاہ چرائی تھی۔ وہ چپ چاپ پلے پر جھک گیا تھا اور نابیہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے کیوں نگاہ چرائی ہے۔ آخری ناشتے کے بعد آج پہلا ڈنر وہ ساتھ کر تھے۔ یہ اس کے صبر کا انعام تھا۔ کبھی جو اس نے کہا تھا کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے، آج ساتھ تھے، بھلے فاصلے پر تھے، پر سامنے دو تھا، اور اب تو نہ چھوڑنے کا بھی کہہ چکا تھا، اور اب وہ اپنے رب کی پل پل شکر گزار ہوئے جا رہی تھی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچی رات کے 12 بجے تھے۔ تعبیر تھکن سے سو گئی تھی اور یزدان گاہے بگا اس پر نظر ڈالتے دل کو راحت پہنچا رہا تھا، جیسے آنکھوں کی دوا کا انتظام کر رہا جو سامنے کا منظر دیکھتے تھک گئی تھی، پر جیسے ہی تعبیر کا سویا معصوم چلا دیتا تھکن غائب ہونے لگتی۔ اس نے مینشن میں داخل ہو کر گاڑی روکی، اسے جگایا۔ تعبیر نے بوجھل آنکھیں بامشکل کھولی تھی۔ یزدان دوسری جنم سے آتا ہوا دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ تھک گئی ہوں میں یزدان، وہ نیند کے خمار میں تھی۔ میں بھی۔ تعبیر کے گرد ہاتھ پھیلائے ہوئے جھکا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر یزدان کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی اگن سے واضح احساس دلا گئے تھے کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ میں چلی جاتی ہوں، اندر جا کر تم بھی اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس سے بہانہ کر کر دور ہونا چاہتا، پر یزدان نے اسے بالکل ساتھ لگایا تھا۔ میں اندر اپنے روم میں ہی جانے والا ہوں، یزدان سنجیدگی سے بول کر آگے بڑھا، جبکہ تعبیر کو اس کے ہمراہ ہونا پڑا تھا۔ پورا حال سنسان تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا تھی اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ ایک الگ سی تپش تھی جو وجود پہ پھیل رہی تھی۔ وہ اس کے یعنی اپنے اور تعبیر کے کمرے کے پاس رکا تو تعبیر نے دونوں بمیں اچکائی، جیسے پوچھا ہو کہ یہاں پر رک کیوں گئے ہو، جاؤ نا، آج میں آپ کے پاس بہت پاس رہنا چاہتا ہوں۔ یزدان نے آنکھوں کے سوا کا جواب لبوں سے دیا تھا۔ آج ہم پاس ہی تھے، آپ جاؤ۔ اس نے نظر اٹھانا محال ہونے لگا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ دروازہ کھولیں۔ تعبیر نے بے بسی سے دیکھا اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سکری پتلیاں پھیلی اور اس نے یزدان کو دیکھا جس کے لب پھیلے پھیلے تھے، جس پر اس نے مٹھی چبا کر اس مسکان کو چھپا دیا تھا۔ یہ سب تم نے کب؟ اس کا ہاتھ بے ساتھ لبوں پر گیا تھا، جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی۔ سامنے کا منظر تھا ہی اس قدر خوبصورت اور روشنیوں سے بھرپور کہ وہ روشنیاں اس کی آنکھوں کو بھی جلنے لگے تھے۔ کمرے میں ہوئی تازہ سرخ سفید پھولوں کے سجاوٹ اور جلتی ہوئی گلاس کینڈلز نے ماحول کو کافی خوابناک بنا دیا تھا۔ بنا کسی لائٹ کے بھی کمرہ حد درجہ روشن تھا۔ وجہ وہاں پر جلتی بے شمار کینڈلز تھی، جو ہر جانب تھے، ڈریسر پر لگی ہوئی، ٹیبل پر، کاؤچ کے گرد اور کارپیٹ پر بھی۔ پھولوں سے زیادہ وہاں پر ان روشنیوں نے اپنا تاثر جمایا ہوا تھا، اور تعبیر جان گئی تھی جس لمحے سے وہ بھاگ رہی تھی وہ لمحہ آ ٹھہرا تھا۔ اتنا ستانے پلس رلانے کے بعد یہ سب تو بنتا تھا نا، ورنہ ساری عمر آپ کے تانے سننے کو ملتے کہ کیسے ہسبینڈ ملا ہے جسے وائف کو منانا نہیں آتا۔ فضول خیز ماحول کا تاثر اس کی آواز نے توڑا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے یزدان، میں اتنا بھی لڑاکا نہیں ہوں۔ اس نے منہ بگاڑا تو یزدان پر مدم سا مسکرایا تھا۔ اتنی نہیں، پر تھوڑی سی تو ہیں۔ وہ قریب ہوئے بولا تو تعبیر نے قدم پیچھے لیے تھے۔ اندر نہیں جانا کیا؟
اس نے جھکنے پر عام سے انداز میں بولا تھا، جانا تو ہے، میں چلی جاؤں گی، تم بھی اپنے روم میں جاؤ۔ واٹ؟ کس خوشی میں جاؤں؟ یعنی اب بھی میں اپنے روم میں جاؤں؟ وہ چڑ ہی تو گیا تھا۔ یزدان، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ شادی کے بعد بھی میں کنوار والی زندگی گزار رہا ہوں اور آج بھی میڈم چاہتی ہیں۔ تعبیر فوری اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ روز باسا سب مینشن میں ہی ہیں۔ تعبیر نے آنکھیں دکھائی تھی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اندر جا کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اسے زومیانی سرگوشی پر تعبیر نے گنہری پلکیں اٹھائی تھی۔ تم زیادہ پھیل رہے ہو، ذرا سی معافی کیا مانگ لی، تم سر چڑھ گئے ہو۔ تعبیر کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ معافی پلس اظہار محبت بھی تو کیا تھا نا تعبیر ملک صاحبہ۔ یزدان، خبردار، جو تم نے مجھے تعبیر ملک صاحبہ کا اسے شہادت کی انگلی نمایاں کی تھی۔ تو یزدان نے اس کی انگلی کو جکڑا۔ اور کیوں نہ کہوں، مجھے اتنا بڑا بڑا فیل ہوتا ہے، ایک تو پہلے ہی میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، اوپر سے تم صاحبہ کہتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے 10 سال بڑی ہوں۔ اس کے لہجے میں اداسی سمٹ آئی تھی۔ تو کیا ہوا اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ میں پھر بھی آپ کو چاہتا رہوں گا۔ ایک بار پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آپ 20 سال بھی بڑی ہوتی تب بھی میری بھی ہوتی ہے۔ محبت کے معاملوں میں عمر، رنگ، روپ، ذات سب نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کے گال کو چھوتی لٹ کو اس نے بائیں آنکھ سے کان کے پیچھے ریسا اور نرمی سے اس کے گال کو چھو لیا تھا۔ طبی کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ وہ انگلی چمانا چاہتی تھی پر یزدان نے اسے روک دیا تھا۔ یہ اب آزاد نہیں ہوگی۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کی پوچھ کو چومے اس نے طبی کی ذات کو معتبر کیا تھا۔ میں آزاد ہی کب کروانا چاہتی ہوں، وہ دل میں بولی تھی۔ یزدان اس کی خاموشی کو بھی سمجھ گیا تھا۔ اب چلیں اندر۔ اسے دائیں جانب ہوتے ہوئے طبی کی پوچھ پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھی۔ سانسوں پر پھولوں کی مہک اپنا جادو دکھانے لگی تھی، پر اس پر تو یزدان کی خوشبو حاوی تھی۔ وہ مہک جو وہ استعمال کرتا تھا، وہ دنیا کی ہر قیمتی سے قیمتی خوشبو سے زیادہ اسے پسند آنے لگی تھی۔ جب جب وہ اس کے قریب ہوئی تھی، وہ خوشبو اس کے دامن سے لپٹ کر اسے بھی حساب میں لے گئی تھی۔ اندر آئے تو طبی کی گھبراہٹ حیا میں بدلنے لگی۔ اندر پھیلی کینڈلز کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے بھی دہکا سی گئی تھی۔ کچھ دہک اس شخص کی بری آنکھوں کی تھی جن میں جذبات کا طوفان تھا۔ میں چینج کر لوں؟ اس کی بولتی نگاہوں سے گھبراتی بڑبڑائی تھی۔ پہلے دیکھ تو لینے دے کہ آپ اس ڈریس میں کیسی لگ رہی ہیں۔ یزدان نے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی تھی، جبکہ طبی کی حیا پر چیڑ غالب آئی تھی۔ جتنا تم نے آج مجھے اس ڈریس میں دیکھا نا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی کسی اور ڈریس میں اتنے غور سے دیکھا ہوگا۔ اب تو مجھے اس ڈریس سے ہی جیسی ہونے لگی ہے۔ ڈریس سے جیلس؟ یزدان نے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں، ڈریس سے۔ اب یہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے۔ کبھی میں نے تمہاری پسند کا ڈریس پہنا تھا، پر تم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، الٹا کہہ کر بھاگے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ اس کی نقل اتارتی ہوئی وہ یزدان کو کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ اوف، لگتا ہے یہ تانا اب تا عمر میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، نہیں چھوڑے گا۔ کل تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا۔ ہاں، دل چاہ رہا تھا۔ بے روحی کی وجہ پوچھو اور پھر دھمکی دوں؟ نوفل یزدان، تم طبی کو نظر انداز کر رہی ہو تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی تان وہاں آ کر ٹوٹے گی۔ دیکھ لی ہوگی نا کوئی خوبصورت لڑکی؟ تبھی میں نظر نہیں آئی۔ یزدان نے اس کے جملے کو مکمل کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے سینے پر چپت لگائے تھے۔ یزدان نے فوراً اس کا ہاتھ قید کیا تھا۔ یہ جو آپ آج فالتو باتیں کیے جا رہی ہے نا، سب سمجھ رہا ہوں۔ تعبیر سے نظر اٹھانا محال ہوا تھا۔ تم نا بہت ہی فضول بولتی ہو۔ چھوڑو ہاتھ، اتنی رات ہو گئی ہے، اب مجھے سونا ہے۔ رات تو روز ہی ہوتی ہے اور آپ کو تو میں اکثر ہی میرے لیے جاگتے دیکھا ہے۔ کبھی متجس ہوئے تو کبھی شک کی نگاہ تھے تو کبھی فکر سے۔ آج اگر یہاں آپ کے قریب ہوں تو مجھے ہر تجسس، ہر شک، ہر فکر سے مابرہ ہو کر دیکھیں کہ میرا عکس آپ کے روم میں بس جائے۔ یزدان، تعبیر کی پکار میں ایک جاذبیت تھی۔ حکم تعبیر۔ یزدان، تم اتنا مجھے کیسے جان گئے ہو؟ اتنا تو میں خود کو نہیں جانتی جتنا تم مجھے جانتے ہو، سمجھتے ہو، مجھے سنبھال لیتے ہو۔ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ یزدان کی آواز ہمار الدا تھی۔ اس کا ملکوتی حسن، بے داغ روشن چہرہ مدم روشنی میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا، جو نہ جانے کیوں اس سے بہکائے چلا جا رہا تھا اور اب اسے اپنے جذبات اختیار سے باہر لگے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ تعبیر نے اسے گورا۔ اس وقت جواب نہیں ہے۔ اس کی گہری سی نگاہ بام پہ وہ مڑنے لگے تھے جب یزدان نے اس کی کلائی ہلکی سی مروڑے۔ چھوڑ دو یزدان، وہ پر مزاحمت ہوئے تھے۔ بالکل بھی نہیں۔ بڑی مشکل سے یا گھبرائی شرمائی سی تعبیر میسر آئی ہے۔ موقع کیوں جانے دو؟ وہ کلائی کو جھٹکا دیتے دوبارہ قریب کا چکا تھا۔ میں کب گھبرا رہی ہوں اور شرمانا کیوں؟ ایسا تو کچھ خاص نہیں ہے۔ ہاں، کچھ بھی تو خاص نہیں ہے۔ بالکل کچھ بھی تو خاص نہیں ہے۔ تعبیر دو بدب بولی، جیسے اس کی نگاہ سے اس کی پناہوں سے اوجھل ہوئے چپ جائے گی۔ آپ کے لیے کچھ خاص ہو یا نہ ہو، میرے لیے آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج مجھے میری لڑکا پلس سریہ بیوی نے مجھ سے اظہار محبت کیا، بھلے ہی غصے میں کہا، پر خاص دل فریب اور انوکھا سا تھا۔ پر اس نے بھی خاص بات کیا تھی جانتی ہے؟
وہ تبی کا رخ موڑ کا بازو اس کے گرد حال کر کے اسے قید کر گیا تھا۔ کیا؟ تبی کو اپنی دھڑکنیں احتیاط سے باہر لگ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سہر میں جکڑ رہا تھا اور تبی بنا کچھ کہے بھی اسے اجازت دے جا رہی تھی کہ وہ آج تبی شیطان کو ہمیشہ کے لیے باندھ لے۔ میرے ماما بابا کو عزت مان دینے کے لیے ان کے سامنے ادب سے جھک جانا، وہ پھر مجھے سب کے سامنے آپ کہہ کر مخاطب کرنا۔ تبی کے لب بے اختیار پھیلے تھے۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لفظ اپنے لیے متحز کر لوں۔ اس کے انوکھی ناممکن سی خواہش پر وہ مزید کھلکھلائے تھے۔ جزدان، بار بار نام لے کر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اسے فوری لفظ پکڑا تھا۔ اس کا گمبھیرتا سے کہنا تبی کو احساس دلا گیا تھا۔ کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، تم تو پٹری سے اترنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، زیادہ بھی مت پھیلو۔ واہ، مطلب بیوی پہلی مرتبہ اظہار کرے تبھی بندہ نہ بہکے نہ پٹری سے اترے، خاصی نا انصافی ہوگی۔ اس نے گال پر ہلکی سی ناک رکھ لی تو تبی کو لگا جیسے گال جل اٹھا ہو اور دل میں وہم سا پھیلنے لگا۔ وہ کسمسانے لگے تھے۔ آج اسے جزدان کے قریب ہوئے پہلی مرتبہ کسی کا خیال آیا تھا اور وہ خیال عروشے کا تھا۔ اس کے لفظ ذہن میں بغاوت پر اکسانے لگے تھے۔ اس کے گریز کو محسوس کرتے وہ دور ہوا تھا۔ اس کی من مرضی کو اہمیت دینا چاہتا تھا وہ اس لڑکی کی تھی۔ یہ اطمینان اس کے لیے کافی تھا۔ وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ اس نے تبی کے نام سے اس کی روح سے محبت کیا۔ وجود کی طلب تو کافی بعد میں آتی ہے۔ ریسٹ کر لیں، آج کا دن خاصا تھکا دینے والا تھا۔ مزید قسم میں پوری کر رہا ہوں۔ سر پر لب رکھ کے وہ اپنی گرفت سے آزاد کیے باہر نکلنے لگا تھا۔ تبی کو لگا اس کے گریز پر برا مان گیا۔ دل کے وہم میں سچ ہونے لگے تھے۔ رکو جزدان، کیا ہوا؟ وہ ازلی نرمی مسکان سجائے ہوئے اس کی جانب مڑا تھا۔ تبی کو اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم برا مان گئے؟ ہرگز نہیں، جزدان نے فوری نفی کی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو جزدان کہ تم غصہ نہیں کرو گے۔ سب ٹھیک ہے؟ جزدان کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ اس نے ہتھیلی پھیلائے۔ بنا وعدہ کیے بھی میں غصہ نہیں کروں گا۔ اسے یقین و امان تھا جزدان پر کہ وہ وعدہ نہ بھی کرے تبھی وہ تبی پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ مت سوچیں، میں منتظر ہوں۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے اس کی جانب جھکا تھا۔ کیا میں چاہے جانے کے قابل ہوں؟ جزدان کو لگا جیسے کسی نے دل پر بری طرح سے مسا دیا۔ وہ اپنے حوالے سے بے اطمینانی کا شکار تھی اور وہ جان نہیں پایا تھا کتنا لاپرواہ تھا وہ۔ اتنی چاہ دی پر اسے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، جبکہ دل میں دبے ایک راز نے بھی کافی عرصے بعد سر اٹھا کر اسے احساس دلایا تھا کہ جزدان کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا، پر وہ سر جھٹکتا ہوا بنا اسے احساس لبے پیشانی رگڑ گیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے تبی؟ اور یہ خیال آپ کو میری ہمراہی میں آیا کیسے؟ اور میری کس سمجھ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ اس نے سوالات کی بوچھار کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے جزدان، میری بدتمیزیوں کے باوجود بھی تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ کہا تھا، 2 مرتبہ کہا تھا، جس پر شدید افسوس ہوا۔ اس کی پیشمانی پر تبی نے فوری اسے روکا تھا۔ میری غلطی تھی نا، چھوڑو، ہم بس وہ بات کرتے ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ بندہ حاضر ہے، بولتی جائیں بلکہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لیے بیٹھ پر بیٹھا۔ کافی دیر سے وہ کھڑی تھی۔ بتاؤ، قابل ہوں یا نہیں؟ اس وقت لفظ نہیں کہے جائیں گے، عمل سے بتا سکتا ہوں۔ اس کی بے واقعی پر وہ سر ہوئی تھی۔ اس کی شرم حیا جزدان کو مزید اس کا اسیر کر تھے۔ خیر چھوڑیں، بتائیں کیوں منتفکر ہیں؟ کیوں لگتا ہے کہ آپ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ تم اتنے پیارے ہو، اتنے کہ لڑکیاں تمہیں مڑ مڑ کر دیتی ہیں، تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہیں، پر تم نے مجھ سے شادی کی۔ ایک سے ایک لڑکی تمہیں مل جاتی، میرا انتخاب کیوں کیا؟ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، عمر میں بھی بڑی ہوں، اور چند سالوں میں میرا یہ عام سا چہرہ بھی ڈل جائے گا۔ ایک بار پھر جیسے دل میں بے رازو نے اسے جگہ لیا تھا۔ وہ لڑکی شاید جانتی بھی نہیں تھی اس کا یہ لاپرواہ سا حسن کیسی کشش رہتا ہے۔ اس کے تیکھے تیکھے سے نین نقش کسی کا بھی دل جکڑ سکتے ہیں، اور وہ جکڑ بھی چکی تھی۔ پہلے اس شخص کی نگاہ کو اور پھر جزدان کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ دونوں کی چاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، پر کبھی اس راز کو احیا نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی بے اعتباری سمجھ گیا ہوں، یعنی آپ کو میری محبت پر شک ہے؟ کبھی بھی نہیں جزدان، بس ڈر لگتا ہے۔ درد کو دل و دماغ سے نکال دیں۔ اگر ایسا کبھی ہوا، اول تو کبھی ہوگا نہیں، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، اسی لمحے میری جان لے لیجیے گا۔ جزدان، وہ فوری اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایسا مت کہنا، تمہیں کھو کا تبی کہیں نہیں رہے گی۔ جزدان کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ جزدان کہیں کا نہیں رہے گا۔ اسے تبی کا ہاتھ لبوں سے چھو کر اسے بابر کروایا تھا۔ وہ ہونس اس کے سینے سے لگی، اس کی دھڑکنیں سنتی رہے۔ تبی کا انداز اس کا اقرار لوٹنے لگا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب میں تھوڑی بوڑھی لگنے لگوں میری تب بھی تعریف کرو، اگر میں بیمار ہو جاؤں تب بھی تم میرا ایسے ہی چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھو، مجھے سنبھالو، مجھ سے کبھی نہ لڑو، بس میرے رہو، صرف میرے۔ تبی کے بوجھل واہ میں ایک حسرت تھی۔ آپ کا تھا، آپ کا ہی رہوں گا۔ اس کے لب کچھ کہہ رہے تھے جبکہ چہرہ کچھ اور، پر وہ جو بھی کہہ رہا تھا سادگی دل سے کہہ رہا تھا۔
یزدان کی یقینی پر اس کی آنکھیں موڑ لی تھی. کمرے کی فضا میں تعبیر کے بوجھل سانسوں کی آواز بڑھنے لگی تھی. وہ سو چکی تھی اور وہ اس کے آرام میں حلت ڈالتا ناممکن تھا. اس کا خیال کیے اسے سیدھا لٹائے ہوئے کمفرٹر درست کرتا روم سے نکلنے لگا جہاں تعبیر نے ہاتھ تھام کر اسے روک لیا. میرے پاس رہو، صرف میرے ہو کر. تعبیر نے سرگوشی کی اور پھر کمفرٹر میں خود کو چھپا لیا اور یزدان کو مزید کسی وضاحت نہیں رہی تھی. اس کے لب بوجھل سے مسکرانے لگے تھے. ایک بار پھر جب رکا تھا تب اس کے لفظوں میں اقرار نہیں محض ڈر تھا، پر آج کے لفظوں میں اقرار اجازت سب کچھ تھا. آج قسمت مہربان ہوئی تھی تو وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا. اس کے برابر آئے اسے سمیٹ چکا تھا، بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے، اور نہ ہی اس نے مزاحمت کی. پرمدم سے سرگوشی تھی جس میں یزدان کو پکارے تھے اور وہ اس پکار پر لبیک کہہ چکا تھا. کمرے میں ہوا اپنا ماحول میں کینڈلز کی جلتی ہوئی لو جیسے ایک محلمے کے لیے پھڑپھڑائی تھی اور پھر مزید روشنی تھی جیسے کسی نے مزید جلنے کی نوید دے دی ہو.